ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। तो दो सोच से शुरू करते हैं। पहली सोच ये है कि एक अंग्रेज़ी के सिंगर थे, उनका नाम था जॉन लेनन। वो कहते हैं कि जॉन लेनन की वालदा ने उन्हें बचपन में समझाया जब बहुत छोटे थे कि बेटा ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी काम खुश रहना। तो लेनन साहब कहते हैं कि जब मैं स्कूल गया तो मिस ने एक एस्से दिया जिसमें यह लिखा हुआ था कि आप बड़े होकर क्या करना चाहते हो। तो लेनन साहब ने उस पर लिख दिया कि मैं बड़े होकर खुश रहना चाहता हूँ। मिस ने वो उन्हें पेपर पे लिख के वापस कर दिया कि बेटा आपको जो है ना सवाल की समझ ही नहीं आई। और लेनिन ने उस पेपर पे लिख के मिस को वापस कर दिया कि मिस आपको ज़िंदगी की समझ नहीं आई। ये तो एक सोच है जिसको आप उठा के एक तरफ रख लीजिए। दूसरी सोच ये आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी एक दफ़ा शायद तज़किरा किया है। वो सोच ये है कि एक साहब थे, उनको दोज़ख का टूर दिया जा रहा था। तो उन्होंने फ़रिश्ते से पूछा कि भाईजान हमें तो ये बताया गया था कि यहाँ पर आग बहुत होती है, यहाँ पर तो आग है ही नहीं। तो उसने कहा कि आग हर शख्स अपने साथ लेके आता है। तो ये दूसरी सोच है, इसे रख लीजिए यहाँ पर। आगे चलते हैं। आज हम क्या बातें करेंगे। पहली तो बात यह है कि जी डॉक्टर साहिबा का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है। तो आप में से जो हजरात जिनके मेडिकल के हवाले से सवालात थे, तो वो डॉक्टर साहिबा ने उसके जवाबात दिए हैं। आई होप कि दे आर ऑफ यूज़ टू यू। जो इमिग्रेशन के फ्रंट पे बात है, मेरी वकील साहब से बात हुई थी इस वीकेंड पे। वकील साहब हमें टाइम देंगे और इंशाल्लाह मैं उनको रिकॉर्ड करके आई विल ट्राई टू गेट यू योर इमिग्रेशन क्वेश्चंस जो आपने पॉसिबली वकील साहब से ईमेल पे पूछे हैं। Today I'll help you pack your bags for Canada and we'll talk about more practical things in life. बिजली का बिल कितना होता है यहाँ पे, राशन कितना महीने का ख़र्च आ जाएगा, रहने के लिए जगह कौन सी बेहतर है, और इस तरह के सारे सवालात। आपकी पॉसिबल इनकम क्या हो सकती है, और एज अ फ्रेश इमिग्रेंट जो आप आए हैं, आप नौकरियाँ ढूंढ कहाँ पे सकते हैं, आपके लिए बेस्ट करियर पाथ्स क्या होंगे, आपने क्या अपने साथ लाना है और क्या अपने साथ नहीं लाना। मेरा भाई हमेशा ये कहता है कि जी जो इमिग्रेंट होता है ना, वो जहाँ पे कनाडा में लैंड करता है, स्टेटिस्टिक्स ये कहते हैं कि उससे 30 किलोमीटर के अंदर अंदर वो मर जाती है, फर्स्ट जनरेशन। और उसकी वजह यह है कि आप आते ही जो आपका सबसे बड़ा एनिमी है ना, वो डेट है, कर्ज़, उधार। आप मकरूज़ हो जाते हो और आप ऐसे फंसते हो इस चक्कर में कि उससे फिर आप निकल नहीं सकते। बट बिफोर वी गो देयर, तो जो मेरी आदत है कि जो पिछले वीडियो पे जो थोड़े बहुत से सवाल आए होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनके जो जवाबात बेस्ट दे सकूँ वो दूँ। तो लोगों की बहुत सी बातें हैं। लोग कहते हैं कि उस पाकिस्तानी फ़ैमिली के साथ बहुत जुल्म हुआ। बहुत से लोगों का फ्लैक है कि जी ये आप लोग इसको एक्टिवली इनफ कंडेम नहीं कर रहे। देखिए, पहली तो बात यह है, मैं थोड़ी सी चीज़ें उसमें आपसे गुजारिश कर दूं। ये फैमिली 2007 में कनाडा आई थी। ये कनेडियंस थे, दे आर पार्ट ऑफ कनाडा। और इनसे जब पूछा गया कि जी क्या आप अपनी, पाकिस्तान हाई कमीशन ने पूछा कि हम आपकी बॉडीज़ पाकिस्तान वापस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी उनकी फैमिली ने कहा कि हम कनाडा में दफन होना पसंद करेंगे। और कनाडा ने जिस तरह उन्हें रुखसत किया वो आपने देखा है। हज़ार की तादाद में लोग आए। हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रीमियर्स, अपोजिशन, रूलिंग पार्टी, एवरीबडी वाज देयर। उनको कनाडा के झंडे में रुखसत किया गया। कनाडा के यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स ने उनको सैल्यूट किया। और कनाडा ने, लास्ट मैंने चेक नहीं किया, लेकिन जब मैंने आखिरी दफ़ा चेक किया था तो क्लोज टू $2 मिलियन इकट्ठे हो चुके थे उस फैमिली के लिए। मुलजिम घंटे के अंदर अंदर पकड़ा गया था। उस पर मुल्क की सख्त तरीन दफ़ात लग चुकी। फिर डिस्क्रिमिनेशन के जी लोगों ने कहा जी आपने इसको इस्लामोफोबिया क्यों नहीं कहा। कि अब अगर मुस्लिम रिजवी कह रहा है कि उसे यहाँ पर इतने साल हो गए और वो आपके सामने अपने मुंह पे कह रहा है कि भाई मेरा नाम भी मुस्लिम है, लेकिन आज तक इस्लाम की वजह से मैंने अपने ऊपर बायस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी। अगर वसीम आपको कहता है कि जी मेरी सारी फैमिली यहाँ है, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, हमने तो कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी। नहीं, ट्रैवल्ड 15 कंट्रीज़, आपके सामने बोल रहा था, अपनी जग बीती। अब अगर आप न माने तो हम तो आपको सच बता सकते हैं। वो सच मानना या न मानना, दैट्स योर ओन कंसर्न। वी नॉट कमिटेड टू लाई टू यू बिकॉज यू गोइंग टू लाइक इट।
اب وسیم کا میں آپ کو بڑا ٹپکل اگزامپل دے دیتا ہوں. وسیم جب کینیڈا میں آیا اور جب اس نے پہلا جاب اپلائی کیا تو وہ ایک ڈائریکٹر کی پوسٹ تھی جس کے لیے اس نے جاب اپلائی کیا تھا. بہت بڑی پوسٹ تھی. اس کو جو پروسیس سے گزرا تو اس کو جو ان کی سی ای او تھی اس کا فون آیا اور اس نے اسے کہا کہ جی وسیم صاحب ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو پوسٹ جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا اس کے لیے آپ اوور کوالیفائڈ ہو. ہمارے پاس اگلے 2-4 دن میں ایک اب پوسٹ خالی ہو رہی ہے جو ہم ایڈورٹائز کرنے لگے ہیں, ابھی کی نہیں ہے, تو وہ وائس پریزیڈنٹ کی پوسٹ ہے جو اس پوسٹ سے 2-3 سٹیپس اوپر تھی. تو ہم آپ سے وعدہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ایک ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے, اس میں اپلیکیشنز آئیں گی اور بھی لوگ آ سکتے ہیں, لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ذرا اپلائی کیجیے. تو وسیم پہلے تو یہ سمجھا کہ یار شاید مجھے رکھنا نہیں چاہتے, لیکن وسیم کو جس ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ اس نے اپلائی کیا تھا اس کو انہوں نے وائس پریزیڈنٹ کی پوسٹ پہ رکھا. اور جو وائس پریزیڈنٹ جو ریٹائر ہوئی تھیں خاتون, اب میں نہ اس کمپنی کا نام لینا چاہتا ہوں, مطلب فائدہ نہیں ہے, نہ ان خاتون کا نام لینا چاہتا ہوں, وہ وائٹ کینیڈین تھیں, بلو بلڈڈ, ایک مطلب یہاں کی بہت بڑی فیملی ہے جو ریٹائر ہو رہی تھی اس پوسٹ پہ, اور اس کی جگہ وسیم کو رکھا گیا جو کہ ایک پاکستانی تھا اور ایک مسلمان تھا. ہمیں کوئی 15-20 دن پہلے نوٹس آیا سی آر اے سے کہ جی ایک اچھا لارج سم آف منی کہ جی آپ نے دینا ہے. ظاہر ہے مطلب آپ کو نوٹس آئے سی آر اے کا, اچھے خاصے پیسے اچانک آؤٹ آف دا بلو آ جائیں تو آپ سوچ میں پڑتے ہو یار فائنینشیل ٹربلز آئیں گے. تو ٹیکس کنسلٹنٹ نے کہا کہ جی آپ ان کو کال کریں کہ کیا ہے, آپ کو ایکسپلین کریں گے. میں نے کال کی ان کو, تو اس نے مجھے ایکسپلین کیا, تو اس کی بات ٹھیک تھی. یہ واقعی پیسے بنتے ہیں اور یہ اوور دا ایئرز بنتے ہیں. اب وہ پیسے ایک سائزبل اماؤنٹ ہے. تو میں نے اس بندے سے جو فون پہ, اور ظاہر یہ فرسٹ لیول آف انٹریکشن ہے ڈپارٹمنٹ سے اور کچھ نہیں, آپ سمپل فون کیا ایک جو ان کا فرنٹ ڈیسک ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات میری سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات یہاں پہ ہوتا بھی ایسی, حکومت آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں بیٹھی. تو میں نے کہا یار مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیسے میں آپ کو کیا 2-3 حصوں میں کم از کم توڑ کے دے سکتا ہوں کہ کیسے؟ اس نے کہا جی اسی لیے ہم نے آپ کے اس میں نوٹس میں کوئی چیز نہیں لکھی, آپ یہ پیسے بالکل آپ اس کو آسان اس پہ دے سکتے ہیں. کہتے جی ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ابھی آپ کے اگینسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, تو فیوچر میں آپ کے جتنے ٹیکسز بنیں گے, آپ کو اگر ہم نے کوئی ریفنڈز دینے ہوں گے ہم وہ اس پہ سے ڈیڈکٹ کرتے جائیں گے, اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کو جلد پے آف کرنا تو آپ کے پاس جیسے جیسے پیسے آتے ہیں تو ایک یہاں پہ آن لائن پیمنٹ کا پروسیس ہے, آپ اس میں جا کے دے دیں. آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اس وقت جب میں اس سے فون پہ بات کر رہا تھا. کس لیے آ رہے تھے؟ اس لیے آ رہے تھے کہ یار پاکستان میں ہمارے سامنے لوگ روتے تھے یار, اور ہم ان پہ غلط ان سے ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے آپ نے جس پہ اپنی مرضی کی ویلیو تھوپ رہے ہیں, وہ کہتا ہے بھائی میں بزنس میں سروائیو نہیں, آپ نہ لوگوں پہ غلط کیس بنے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے آپ اس کو ایڈجوڈیکیشن میں ریلیف نہیں دے رہے ہوتے کہ اور کل کو نیب کا کیس نہ بن جائے کہ تو نے اس کو فائدہ کیوں دے دیا. یار اس کا حق ہے, ادھر بیٹھے تم لوگوں کا حق دینے کے لیے ہو, گورنمنٹ آفیسر کا فائدہ کیا ہے؟ کورٹس میں ہم جا کے ان پہ لمبے کئی سالوں سے کیسز چل رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا کہ میری گندی عادت تھی, میں جا کے کورٹ میں کہہ دیتا تھا کہ صاحب یہ غلط کیس ہے, یہ گراؤنڈز ہیں, مطلب ہم غلط بات کر رہے ہیں. تو ایٹ ٹائمز میں میرے باسز مجھ پہ بہت ناراض ہوئے کہ آپ ملے ہوئے اس سے. میں نے کہا بھائی جان میں ادھر اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا, کیا میرٹ پہ آپ یہ کیس ٹھیک نہیں ہے؟ مطلب مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر منظور ہمارے ممبر کسٹمز بعد میں بنے, اس وقت کلیکٹر کسٹمز تھے. حاجی صابل خان جو یہ ہائر والے ہیں, مجھے یاد ہے اس کا کیس بہت پرانی بار میں بات کر رہا ہوں. سونی ٹیلی ویژنز انہوں نے پاکستان میں امپورٹ کرنا شروع کیے, اس سے پہلے سب سمگلنگ میں جاتے تھے. تو حاجی صابل خان کا جو ابھی مجھے کیس کی ڈیٹیلز یاد ہیں کہ اس نے ایک کہا کہ جی میں ٹیلی ویژنز پاکستان میں امپورٹ کرتا ہوں, اس سے ریونیو ہوگا, چیزیں بلیک سے وائٹ مارکیٹ میں آئیں گی. $10 ملین کی ایل سی کھلی ٹیلی ویژنز منگانے کے لیے, اور سی بی آر سے اس نے صرف یہ گزارش کی تھی کہ یار اگر مجھے آپ اس میں تھوڑا سا مارجن تو دو نا, اب یہ ہر چیز جو اسمگلنگ میں چل رہی ہے اس کو میں بلیک سے اس میں لے کے آ رہا ہوں, تو اگر آپ مجھے جو آئی ٹی پی ایک امپورٹ ٹریڈ پرائس ہوتی تھی, اگر اس میں آپ مجھے تھوڑی سی ہیلپ کر دو, گنجائش دے دو.
डॉक्टर साहब ने $10 ITP से उसकी कीमत कम की थी, डॉक्टर मंजूर ने, और कई साल नैब की पेशियाँ भुगती थी। और ये फ्रंट डेस्क का बंदा जिससे मैं फ़ोन पे हूँ, इसने मुझे कहा कि साहब कोई मसला नहीं। Enough said on this, and I'd like to move on. So let's come to your coming to Canada. पहली चीज़, जब आप कनाडा पहुंचेंगे तो जो आपको हिट करेगी वो एक नीला आसमान है, अगर उस दिन धूप हुई है जब जैसे उतरे तो, और आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं एक फेरी टेल में आ गया हूँ। और आपको आसमान पे बादल अगर हुए थोड़े थोड़े तो ऐसे लगेंगे जैसे जैसे किताबों में पेंटिंग नहीं हुई होती कि ये किसी ने फेरी टेल की किताब बनाई है। जो आप सांस लोगे तो बहुत मज़े की, आपको बड़ी खालिस सी हवा फील होगी। आप पानी किसी भी टूटी खोलें और उसे पानी पीना शुरू कर दें, क्योंकि कनाडा में तमाम पानी पोर्टेबल वाटर है, अनलेस उस पर लिखा हो कि ये पानी आप नहीं पी सकते। सो बात यह है कि व्हाट प्राइस डू यू पुट ऑन दिस फर्स्ट। मेरे पास करोड़ा रुपया हो, लेकिन मुझे ये ना पता हो कि जो इतने बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठा कई हज़ार का बिल दे के खाना खाने लगा हूँ, ये किस चीज़ का गोश्त होगा। जो मैं दूध पीता हूँ पता नहीं उसमें क्या मिलावट होती। यहाँ पे आप जो चीज़ उठा लेंगे खालिस आपको मिलेगी। जब मैं कहता हूँ कि ये जन्नत है और यहाँ पे तो जानवर पे भी खौफ नहीं है, तो इंसान तो बहुत दूर की बात है। तो मैं इससे 1 मिलीमीटर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिकॉज ये फैक्ट है। जिस मुल्क में आप आ गए हैं ज़रा उसकी प्रैक्टिकल बातें, एंड लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपका पहला स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन, जैसे मैंने आपको कहा, वो डेट है, कर्ज़ है, उधार है। इस मुल्क में कर्ज़ आपको लोग भाग भाग के देंगे। फ्रिज ले लीजिए, महीने के $40 दे दिया कीजिए, ये ले लीजिए, कार ले लें, जो आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। बस ये $20, किसी के $30, किसी के $50 आपने देने। इस ट्रैप में आपने नहीं फंसना। और इस ट्रैप में लोग क्यों फंसते हैं, क्यों 90% लोग आके डेट में फंसते हैं, इसकी बहुत सीधी सी वजूहात हैं। इसकी वजह यह है कि जो आप सूटकेस पाकिस्तान से अपने साथ लाते हैं, उस सूटकेस में आपने गलत चीज़ें अपने साथ लाते हैं। और मैंने जब आपसे कहा कि आई विल हेल्प यू पैक दैट सूटकेस, तो मैं आपका सूटकेस अगर आप ठीक लाएंगे अपने साथ, तो आप इंशाल्लाह उस खड्डे में नहीं गिरेंगे जिससे निकलने में लोग गर्क हो जाते हैं। सो सबसे पहले आपने जो सूटकेस अपने साथ पाकिस्तान से उठा रहे हैं, उसमें दिखावा ढूंढिए, और जो दिखावा है ना जी, वो उठा के उसे बाहर फेंक दीजिए। फिर अपनी बेगम साहिबा का बैग देखिए, उसमें से भी दिखावा, अपने बच्चों के बैग में से भी दिखावा निकाल के फेंक दीजिए। मैं भी पाकिस्तान से आया हूँ, आप ही की तरह आया हूँ, मुझे पता है कि हम किस तरह सोचते हैं। हम घर इसलिए नहीं लेते, हम गाड़ी इसलिए नहीं लेते कि मुझे ज़रूरत है, हम चीज़ें इसलिए नहीं लेते कि हमें ज़रूरत है, हम चीज़ें इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने लोगों को दिखाना है। अपने सूटकेस में से जजमेंट ढूंढिए, और वो जजमेंटल जो एटीट्यूड है वो उठा के फेंक दें। जहाँ मिलता है वहीं छोड़ के आइएगा, क्योंकि ये आपको चीज़ें मरवाएंगी यहाँ पर। इनकी जगह क्या रखिए, इनकी जगह सादगी रखिए, इनकी जगह कनात रखिए, इनकी जगह ऑर्गेनाइज होना, प्लान करना रखिए, इनकी जगह अपनी फैमिली के साथ यूनिटी रखिए। मैं जो मॉडल, ज़ाहिर है आपको ये जो अगर मैं रेंटल एक्सपेंसेस बताऊं या खाने पीने के एक्सपेंसेस बताऊं, या तो मैं एक छोटा सा ज़ाहिर अपने जहन में मॉडल के मुताबिक आपको करूंगा। सो जो मॉडल मैं लेके चल रहा हूं, क्या आई एम प्रिज्यूमिंग कि जी एक साहब हैं, उनकी बेगम साहिबा हैं, 2 उनके बच्चे। इस मॉडल पे फ़र्ज़ करें हम कॉस्टिंग करते हैं, तो अगर आप और आपकी बेगम साहिबा एक पेज पे नहीं होंगे ना, अगर आप दोनों ऑपोजिट तरफ खींच रहे होंगे, तो बिलीव मी, ज़िंदगी आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर आप दोनों एक तरफ होंगे, एक सिमत में चलेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग्स आपस में हैं, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता है सोसाइटी में। और आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप समझदारी से चलते हैं, आप प्लानिंग से चलते हैं, आप में दिखावा नहीं है, बनावट नहीं है, आप सादा हैं, आप दोनों कनात पसंद हैं। देयर इज़ नथिंग दैट विल बॉदर यू।
ٹرسٹ می. آپ نے جو پلان کرنا ہے کہ جی دیر ول بی ٹو پلانس. ایک تو آپ کا لانگ ٹرم پلان ہے کہ جی آپ نے کس طرف جانا ہے، لیکن آپ لانگ ٹرم پہ تو اس وقت پہنچیں گے نا جب آپ شارٹ ٹرم کمپلیٹ کریں گے. اب ذرا پیچھے آتے ہیں. کوالٹی آف لائف از منی. آپ کی ہیلتھ، آپ کا سکون زندگی میں، آپ کی ہابیز، آپ کی کوالٹی آف لائف، دس از رچ. اور زندگی میں آپ کچھ بھی بنیں، اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں بنے. سو وہ ڈالر جو آپ کو خوشی نہیں دے رہا، وہ ڈالر کمانے کا فائدہ کوئی نہیں. اس ریس میں نہ پڑیں کہ میں نے ڈالر کمانا ہے. کس کے لیے کمانا ہے؟ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ اپنی خوشی کے لیے؟ آپ نے اپنی زندگی جینی ہے یا کسی اور کی زندگی جینی ہے؟ ہم شروع ہوئے تھے لانگ ٹرم پلاننگ سے. تو ایک تو آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. لانگ ٹرم پلاننگ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کی شاید ڈگریاں، ایجوکیشن ادھر شروع میں ریکگنائز نہیں ہوگی. اس پہ آپ کو غصہ بھی آئے گا، لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے یار یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا بڑی زیادتی کر رہے ہیں، لیکن زیادتی نہیں کر رہے ہیں. جب آپ کو آہستہ آہستہ سسٹم کی سمجھ آئے گی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار ٹھیک ہے، میں ادھر بہت بڑا آرکیٹیکٹ تھا، میں ادھر بڑا سول انجینئر تھا، لیکن یہاں سب لکڑی کی کنسٹرکشن ہے، بلڈنگ کوڈ ہی ٹوٹل فرق ہے. اور جب آپ کو وہ سمجھ آئے گی تو آپ کہو گے کہ یار واقعی یہ جو مجھ سے یہاں کے کورسز کروا رہے تھے، یہاں کی ایجوکیشن کروا رہے تھے، یہ ضروری تھی. سو آپ کی پرابیبلی ایجوکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوگی، بٹ دیٹس ناٹ اے پرابلم، دیٹس یور لانگ ٹرم ویژن کہ آپ کے جو سکسیس ہے پاکستان میں، وہی سکسیس کے کرائٹیریاز ادھر ہیں. تعلیم. تو اس تعلیم تک پہنچنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم پہ آپ کی بیگم کو جاب کرنی پڑے اور آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑے، یا کوئی اسکل کورسز کرنے پڑے، یا کچھ کرنا پڑے. دوسرا ہو سکتا ہے آپ کو جاب کرنی پڑے اور بیگم کو وہ موقع ملے کہ جی وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے، اگر اس کے لیے. تیسری چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز میں آپ آئے آپ اسی میں چلیں. دیکھیں، یہ معاشرہ اور قسم کا ہے. یہاں محنت کو واقعی عظمت ہے. یہاں پہ آپ پلمبر بن جائیں، یہاں پہ آپ کچھ بھی، جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے، اپنے آپ کو دیکھیں کہ یار میں اور چھوٹے چھوٹے کورسز کر سکتے ہیں. آپ کالج جوائن کر کے اپنا ٹریڈ مختلف کر سکتے ہیں، اپنی اسکل سیٹ آپ کچھ اور بن سکتے ہیں. جو میں نے کہا نا کہ میں نے جو آپ کے سوٹ کیس میں چیزیں ڈلوائیں، اس میں جو چیزیں ڈلوا رہا ہوں وہ ایٹیٹیوڈ ڈلوا رہا ہوں. کیونکہ یہاں پر آپ سکسیسفل ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ یہ ایٹیٹیوڈ لے کے آ رہے ہیں کہ یار ساری دنیا میرے خلاف ہے، میں اپنے بیوی کو یہاں کنٹرول کیسے کروں گا، بیوی سوچتی ہے میں شوہر کو کنٹرول کیسے کروں گی، بچے میرے کنٹرول میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، وہاں تو 4 آدمی مجھے چودھری صاحب کہتے تھے، یہاں تو مجھے اپنا کام خود کرنا پڑے گا. تو بھائی جان آپ میں آپ کو بتاؤں، آپ سکسیڈ نہیں کروں، کیونکہ آپ وہ ساری بناوٹیں اپنی ساتھ لے کے آ رہے ہو. یہ چودھریوں کا ملک نہیں ہے، یہ ہم جیسے غریبوں کا ملک ہے جو اپنے ہاتھوں سے جو محنت کرتے ہیں. اور اگر آپ اپنے ہاتھ سے محنت کر سکتے ہو تو آپ سب سے بڑے چودھری ہو. میں اس کی آپ کو ایک پھر سے مثال دیتا ہوں. میں نے کہا میں آرام سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں. میرا ایک دوست ہے ادھر، انویسٹمنٹ بینکر ہے. تو وہ ہی واز ٹیلنگ می دی ادر ڈے کہ وہ لوگ ایک ڈیل کلوز کر رہے تھے کسی ایک گھر کی، لمبی چوڑی اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. کوئی 25 ملین 28 ملین ڈالر کا گھر تھا، کوئی ہیریٹیج ٹائپ ہوم تھا. تو کہتے ہیں جی ہم نے بڑی محنت کی اس ڈیل پر. تو کہتے ہیں جب فائنلی آلموسٹ کلوزنگ پہ آئی، کانٹریکٹس وغیرہ ہو رہے تھے، تو جو ہوم انسپیکٹر تھا اس نے آ کے ایک پائپ دیکھا تو اس نے کہا یار یہ پائپ ریپلیس کرنا پڑے گا، جو اونرز کے جو بائرز کی طرف سے تھا. تو کہتا ہے بھگدڑ مچ گئی کہ یار یہ پائپ جلدی کرنا ہے، 2 ہفتے میں کلوزنگ آ گیا ہوا. کہتے ہیں جو بلایا گیا وہ کیا نام ہے پلمبر کو، اور ایک پلمبر آیا، اس نے ایسے دیکھا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ پائپس کو میں کروں گا. تو اس نے کہا کہ جی میرا بل جو ہے نا $43,000 ہوگا. کہتا ہے اس کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پائپ، کہتا ہے اچھی خاصا ایک مطلب کاپر کا ایک ہیریٹیج ٹائپ پائپ تھا. تو کہتا ہے میرے وکیل کو غصہ آ گیا. تو کہتا ہے میرا وکیل مجھے کہتا ہے کہ اس کو کہتا ہے پلمبر کو کہ یار تجھے پتہ ہے کہ میں 6 مہینے سے اس کا پیپر ورک کر رہا ہوں، ایک لین میں نے کلیئر کیا ہے، اس پراپرٹی کے جو بھی ایشوز تھے وہ سارے میں نے کلیئر کیے ہیں. تجھے پتہ ہے مجھے ٹوٹل اس کام کے $40,000 مل رہے ہیں، اور تو یہ 2 ہفتے کے کام کے لیے $43,000 مانگ رہا ہے. کہتا ہے اس پلمبر نے بہت مزے سے مسکرایا اور کہتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے، میں بھی پہلے وکیل تھا.
تو میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ سکلز کی پیمنٹ، سو اگر آپ یہ دکھاوا، یہ بناوٹ، یہ ججمنٹلزم یہ چھوڑا ہے نا، تو یہاں پہ زندگی بہت خوبصورت ہے. اپنے ہاتھ سے کام کرنا سیکھیں، کسی کی اپنی زندگی جینا شروع کریں. سو یہ بہرحال پھر ابھی کہانی پھر لمبی ہو رہی ہے نا. سو بات یہ ہے کہ آپ نے جو آنا ہے نا، پہلے اب لانگ ٹرم پہ تو آپ بعد میں پہنچیں گے، پہلے آپ نے وہ اپنے 3-4 مہینے تو گزارنے ہیں نا. اینڈ دیٹ از دا موسٹ کروشل کریٹیکل ٹائم. یہ اگر آپ سکسیسفلی گزار گئے، اس میں آپ نے اپنی ناک پانی سے اوپر رکھ سکتے تھے، تو آگے آپ کے لیے زندگی کھلی ہے. سو پہلے جو وہ میری ایپ کا آئیڈیا ہے، جو میں ایپ بنا رہا ہوں، وہ تو پتہ نہیں، میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں اس ایپ کا. ہم نے جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی ایک اپلیکیشن بنا رہے ہیں، ڈیزائن کی ہے، اس پہ میں اور مسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھا خاصا اس پہ پروگریس بھی ہم نے کی ہے. اس میں ہم نے اس کے موک اپس اور سکرینز اور یہ وہ بنا رہے ہیں. اور کمپنی بھی ہماری ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے، پاکستانی اونر ہیں، ہی از والنٹیئرڈ. دانش کا میں آپ کو اگلی شاید دفعہ انٹرویو بھی سناؤں گا. سو دیر از پروگریس اینڈ بائی دا ٹائم یو آر کمنگ تو ہوپ فلی وہ ہماری کمیونٹی کی ایپ بھی بنی ہوگی. سو آپ کو اکیلا ہم فیل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یو نو ول میک دس کمیونٹی گو اپ. سو اب آپ نے رہنا کدھر ہے؟ آپ نے رہنا ہے سادہ جگہ پہ، بیسمنٹ پہ. اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں تو بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رکھ لیں. لانگ ٹرم پہ جب آپ پہنچیں گے، جب آپ یہ 4 مہینے 6 مہینے اپنا ناک آپ نے پانی سے اوپر رکھ کے گزار رہے ہوں گے، آپ سمجھیں یہ پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے ایک سادہ بیسمنٹ میں رہنا ہے، اور لیکن علاقہ جو ہے وہ اچھے علاقے میں رہنا ہے. اس سے میری کیا مراد ہے؟ میری مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی جگہ رہنا ہے جہاں بچوں کے اسکول بہتر ہوں، جہاں پہ کمیونٹی بہتر ہو. کیوں؟ آپ کا جو لانگ ٹرم فیوچر ہے، آپ کا تو شاید آپ انتظار کر سکتے ہو. بچے نے تو 10 دن بعد سے اسکول جانا ہے. جس دن آپ لینڈ ہو گئے، ہفتے 10 دن کے اندر اندر بچوں نے اسکول جانا ہے. اس کی تو لائف ابھی سے شروع ہو رہی ہے. تو آپ نے بچے کی ذمہ داری تو آپ پہ ہے. تو آپ نے ابھی سے اس جگہ موو ہونا ہے جو کہ بہت اچھی کمیونٹی ہو. آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں. اسکول سب فری ہیں، سب میں ایک ہی نصاب ہے، لیکن ان کو پیئر گروپ کس طرح کا ملتا ہے، اس سے بہت ان کی زندگی پہ فرق پڑے گا. سو موو ٹو اے کمیونٹی وچ از اے گڈ کمیونٹی. جب 2007 میں ہم آئے تو ہم برلنگٹن میں آئے. اتنی خوبصورت کمیونٹی ہے. دس از اے پلیس ٹو ریز یور چلڈرن. اور مطلب یہاں گھر آپ نے بند لاک کیا نہیں کیا، گاڑی لاک کی ہے نہیں کی، بچے سارے ان کے ٹوائز باہر پڑے ہوتے تھے، سائیکلیں چھوڑ دیتے. آج تک سوئی نہیں ہے جو کسی نے اٹھائی ہو. آپ ہفتے بعد بھی ایسا معاشرہ ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کسی کی چیز گر جاتی ہے، اٹھا کے جو سائڈ پہ کوئی ٹیلی فون کا باکس یا واٹر ہائیڈرنٹ پڑا ہے، لوگ اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ اگر کسی کو یاد آئے گا، وہ گزرتے ہوئے آتا ہے. آپ اکثر سڑک پہ واک کریں، آپ کو ہائیڈرنٹس پہ چیزیں پڑی ملیں گی، کوئی نہیں اٹھاتا، تاکہ جو کوئی ڈھونڈنے والا آ رہا ہوگا جس کی گمی ہوگی، وہ دیکھے گا اوہو ہاں یہ میری چیز پڑی. سو وہی میں نے کہا نا کہ میں اس سوسائٹی سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ یہ سوسائٹی بہت سپیریئر. سو آپ نے ایک ایسی کمیونٹی میں موو کرنا ہے جو اچھی کمیونٹی ہو، آپ کے بچوں کو ایک اچھی جگہ دے. یہاں پر آپ نے ایک سادہ سی بیسمنٹ، جتنی آپ سادہ لے سکتے ہیں آپ لے لیں. میں آپ کا بجٹ کوشش کروں گا کہ اوپر کی طرف رکھوں، کہ بجٹ کے خرچے کی سائڈ سمجھوں کہ جی زیادہ تھوڑا سا رکھ لیں، تاکہ آپ کو اس میں سرپرائزز نہ ہوں. اور جو آپ کی انکم کی سائڈ ہے اس کو ہم تھوڑا سا کنزرویٹو لے کے چلیں گے، تاکہ آپ کو سرپرائزز نہ ہوں، آپ کو زیادہ مارجنز مل سکیں. اگر آپ مطلب کھلے دل سے ایک 4 کی ایسے فیملی، اگر آپ کسی اچھے علاقے میں بھی بیسمنٹ لیتے ہیں تو آپ کو ایک $2,000 میں بیسمنٹ مل جائے. میرا یہ جو گھر ہے، اس میں بجلی کا جو بل ہے، اس مہینے $93 تھا، پچھلے مہینے $96 تھا، رفلی مطلب $100 میری بجلی کا بل آتا ہے. $127 کا ڈالر ہے، تو کیا 13,000 روپے بجلی کا بل. اور پوری گھر سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے، ہیٹڈ ہے، کوکنگ رینجز، ہر چیز بجلی پہ چل رہی ہیں.
ہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ پاگلوں کی طرح بجلی استعمال کرتے ہیں، لیکن ضرورت کی ہر چیز چل رہی، تھوڑا سا آپ کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اور وہ سب کرتے ہیں، اور وہ سمجھداری ہے کہ جی بجلی کے فرق ریٹس ہیں. اگر آپ نے واشنگ مشین یوز کرنی ہے تو آپ 8 بجے کے بعد یوز کر لیں شام کو، تو آپ کو بجلی کے آدھے ریٹس ہو رہے ہوں گے. سو اس طرح کی چیزیں آپ نے وہ جو ہے کیا نام ہے ڈش واشرز ہیں، وہ رات کو جب آپ سونے لگے ہو اس وقت تک سارے دن کی ڈشز جمع ہوئی ہوتی ہیں، اس وقت آپ ڈش واشر آن کر دیں. 12 بجے جب پیک ٹائمز ہیں اس وقت آپ بجلی نہ یوز کریں. تو بجلی، پانی، سویج، گیس، مطلب ایک ریزنیبل بلز ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن جب آپ نئے آتے ہو اور آپ رینٹل پہ جا رہے ہو تو اکثر جو آپ کو جگہ ملیں گی اس میں بل تو آپ کا تعلق ہی نہیں ہے نا، یہ رینٹ کے اندر 99.9% آف دا ٹائم رینٹ کے اندر انکلوڈیڈ ہوں گے. تو جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ $2,000، تو $2,000 بڑے کھلے ذہن سے آپ کی بیسمنٹ، اچھی بیسمنٹ، ہیٹڈ، بکواس ہر چیز اس میں پوری ہوگی، اور پھر اس کے بعد یوٹیلیٹیز انکلوڈیڈ آپ کو اتنے کی ملے گی. اچھا، ڈونٹ تھنک اباؤٹ لارج سٹیز کہ جی مجھے اس شہر میں جانا چاہیے، یہاں نوکریاں زیادہ ہیں، یہاں فلانا. اس سے کوئی فرق نہیں آپ کو پڑے گا. جس جگہ پہ نوکریاں زیادہ ہیں نا تو وہاں پہ کمپٹیشن بھی زیادہ ہے. اور جنرلی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ صرف ایک اچھی کمیونٹی دیکھیں اور وہاں چلے جائیں. نوکری آپ کو شروع میں، جو میں نے کہا نا شارٹ ٹرم، آپ نے صرف ناک سے پانی نیچے رکھنا ہے، تو شارٹ ٹرم میں آپ کو اس طرح کی نوکریاں مل جائیں گی جتنی دیر میں آپ وہ اپنے روابط اور نیٹ ورکس بناتے ہیں، جتنی دیر میں آپ اپنی ایجوکیشن والا مسئلہ، اپنے سکلز والا سیدھا کرتے ہیں اور آپ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اتنی دیر تک آپ ایک جگہ پہ چلے جائیں جو آپ کو کمیونٹی اچھی نظر آ رہی ہو. رائٹ. سو سب سے پہلے آپ نے ایک کریکٹ ایٹیٹیوڈ لے کے آنا ہے اور ججمنٹل لوگوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ وہاں سے آپ کو کینیڈا میں کوئی جج نہیں کرے گا کہ آپ کے پاس کیسی گاڑی ہے یا آپ نے کیسے جوتے پہنے ہیں. آپ یہاں چلے جائیں ہوم ڈیپو، ملینئرز، مطلب ان کے ٹرکس پینٹ لگا ہوا ہے جینس پہ، اپنے گھروں میں کام کر رہے ہیں، اسی طرح اٹھ کے آیا پینٹ کا ڈبہ ختم ہے، اٹھا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں. پیپل ورک ود دیئر ہینڈز، دے انجوائے اٹ. DIYs، اب بہرحال وہ DIY پہ بھی آتا ہوں. لیکن پہلی سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے یہ ٹینشن نہیں لینی ہے کہ جی میں نے ضروری اس کمیونٹی میں رہنا ہے، تو میں نے اس شہر کے قریب رہنا ہے، تو میں نے فلانا کرنا ہے. جدھر آپ کو اچھی جگہ سمجھ میں آتی ہے، آپ کو لگتا ہے یار یہ جگہ خوبصورت بہت، میں یہاں رہوں گا، بس وہاں رہنا شروع کر دیں. زندگی کا مقصد نوکری کرنا نہیں ہے، خوش رہنا. اور جو انیشل وہ ہے اماؤنٹس میں ابھی آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں، تو وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے. سو $2,000 تو ہو گئی، چلیں فرض کریں آل یوٹیلیٹیز انکلوڈیڈ آپ کی بیسمنٹ، ٹھیک ہے جی. آپ کا راشن آپ الٹے سیدھے ہو جائے نا تو آپ کا مہینے کا راشن $1,000 سے اوپر نہیں جائے گا. تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. ایک کاسکو کی ممبرشپ لے لیں، ہفتے 10 دن بعد ایک ڈے فکس کر لیں جب آپ نے جانا ہے اور وہاں سے گروسریز لینی ہے اور پھر آنا ہے، ٹھیک ہے جی. کپڑا لیتا تو آپ کے پاس 3-4 مہینے کا تو ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک. اور وہ آپ لے آؤ، گھر میں پکائیں، گھر میں کھائیں. باہر کھائیں گے تو ظاہر بہت زیادہ ایکسپینسز آئیں گے. اپنے اکثر کام خود کرنے کی کوشش کریں. یہ جو میرا ڈیک بنا ہوا ہے، میرا سن روم آپ نے خود دیکھا میں نے بنایا، یہ فینسنگ میں نے ساری خود کی اپنے ہاتھوں سے. میں اپنی گاڑی کا تیل خود چینج کرتا ہوں، اکثر چیزیں میں خود کرتا ہوں، کیونکہ یہ اس سوسائٹی میں پیپل لائک ورکنگ ود دیئر ہینڈز اینڈ گیٹ ان ٹو دیٹ ہیبٹ اینڈ یو ول سیو thousands and thousands of dollars. کیونکہ یہاں پر تو یہ ہے کہ آپ گاڑی مستری کے پاس لے کے جائیں گے تو مستری تو آپ کو پر آور چارج کرے گا، اور یہ پر آور صرف اس کے ٹائم کے چارجز ہیں، اور اس کے بعد جو وہ کام کرے گا تو وہ اس کے تو الگ اس کے وہ پیسے لے گا. مطلب جو اور یہاں پہ مستری آپ کی کوئی چیز بیٹھ کے ٹھیک ویک رگڑے وگڑے نہیں لگا رہا ہوگا. اس کو یہ چیز لگے گی یہ خراب ہے، وہ اٹھائے گا، اس کو باہر پھینکے گا، نہیں لگائے گا، اتنے پیسے دے دیں اور جائیں. Now most of those things you can do yourself, right? ہوم ڈپو پہ ہر ہفتے کورسز ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ٹائلنگ کرنا سکھا رہے ہیں، ہم ڈرائی والز کیسے لگاتے ہیں وہ سکھا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں، آپ جا کے کر سکتے ہیں. سو ناؤ لیٹس کم ٹو یور انکم سائڈ، کیونکہ یہ سب آپ باتیں تو تب کریں گے نا اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم بھی ہوگا. تو آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ کے پاس آپ اتنے پیسے بھی گزارا بھی کر سکیں اور ٹائم بھی رہے. سو لیٹس ڈو اے ویری سمپل کیلکولیشن. یہاں پر ایک منیمم ویج کا کانسیپٹ ہے. منیمم ویج کا مطلب ہے کہ جی وہ منیمم اماؤنٹ پر آر جس سے کم آپ کو کوئی پیسے دے ہی نہیں سکتا، قانون میں ہی نہیں ہے.
اور یہاں جو قانون میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. سو جو منیمم ویج ہے وہ $14.5 ہے پر آور انٹیریو میں. انٹیریو میں آپ کہیں بھی چلے جائیں گے $14.5 پر آور سے نیچے آپ کو نوکری نہیں ہوتی. 8 گھنٹے آپ کی ایک سٹینڈرڈ نوکری ہوگی جو آپ کو ملے گی. یہ چھوٹی سی چھوٹی نوکری, دس از یور منیمم ویج. سو میں نے کہا نا کہ جی ہم جو بات کریں گے بجٹ میں وہ تھوڑا سا اوپر کریں گے, اور جو اس پہ بات کریں گے آپ کی انکم پہ وہ تھوڑا سا کنزرویٹیولی سوچیں گے. اگر آپ منیمم ویج کا جاب بھی لیتے ہو اور اس میں کوئی شرم نہیں ہوئی, میں نے کہا نا دکھاوا باہر پھینک کے آیا وہیں چھوڑیں. تو اگر آپ ٹم ہارٹنز میں جاب کرتے ہیں, اگر آپ کہیں میکڈونلڈز میں جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہیں جاب کرتے ہیں, آپ ہوم ڈپو پہ جاب کریں, ہوم ڈپو بلکہ تھوڑا سا مشکل ہوگا جاب. تو آپ کو 14.5 گھنٹے تو منیمم $14.5 تو منیمم ملے گا, وچ مینس اباؤٹ فرام $110 to $120 آپ کے دن کی آپ کو ملیں گے. اگر آپ 20 دن بھی مہینے میں کام کرتے ہو تو آپ کا یہ کوئی $2200-2300 بن جاتا ہے. اگر آپ کی بیگم صاحبہ بھی آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو آپ دونوں مل کے $4500 تو آپ کی انکم ہو سکتی ہے. اور یہ آنے کے کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے کہ آنے کے 1.5 مہینے 1 مہینے کے اندر اس طرح کی جابز بہت زیادہ ہیں, آپ کو مل جائیں گی. اب 2000 تو آپ نے اپنی بیسمنٹ اور بجلی کے اور اس کے دے دیے, 1000 آپ نے اپنی گروسریز کے دے دیے, $3000 ہو گئے. $1000 آپ اور خرچ کر لیں گے, چلیں $4000 ہو گئے. تو دوسرے تیسرے مہینے سے آپ آرام سے $4000 سے اوپر کما رہے ہوتے ہو. آپ کے بچے تو ویسے بھی فری اسکول جائیں گے, کوئی کاپی کتاب کے کوئی اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوں گے. سو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کسی اس میں نہ ہو تو آپ خاطر خواہ عرصے میں اپنے پاؤں پہ پانی پہ صرف اپنی ناک اوپر رکھ سکتے ہو. جو باقی آپ کے پاس 10 دن بچے ہیں, جو میں نے کہا کہ اب آپ نے فیوچر میں نیٹ ورکس بنانے کی سوچنی ہے. اور نیٹ ورکس تب بنتے ہیں جب آپ لوگوں سے ملو گے. لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہاں یہ تو اچھا, یار یہ بھی آئیڈیا ہے, یہ بھی آئیڈیا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ایک اس کا اچھا میں نیچے کچھ لنکس بھی دوں گا. گورنمنٹ آف کینیڈا بڑی فرینڈلی ہے, وہ آپ کو ہر طرح سے اسسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. جابز گورنمنٹ آف کینیڈا کی سائٹس پہ مل سکتے ہیں, سکلز وہ امپارٹ کر رہی ہوتی ہے, آپ نئی سکلز سیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے کہا. اور اس میں گھبرانا نہیں ہے, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے وہ آپ کریں. آپ کا جو 10 دن ہیں اس میں سے آپ یہاں پر کینیڈا میں والنٹیئرنگ کا بہت کانسیپٹ ہے. سو آپ اپنی سٹی کی ویب سائٹس پہ جائیں گے جہاں بھی آپ سیٹل ہوئے ہیں, تو وہاں پہ والنٹیئر اپرچونیٹیز مل رہی ہوں گی کہ جی یہ ہاسپٹل میں یہ والنٹیئر کے لیے, اور لوگ بہت زیادہ مزے سے والنٹیئر کے کام کرتے ہیں کہ یار یہ ہم فری آف چارج کریں گے. ہاسپٹل کا سامان موو کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, اس سے آپ لوگوں سے ملیں گے, آپ کا نیٹ ورک بڑھے گا. وہ ضرور کریں, والنٹیئرنگ میں گھسیں آ کے. اس مہینے میں 2 دن 4 دن جتنا بھی آپ وہ ٹائم دے سکتے ہیں. ایک تو آپ کمیونٹی میں ان ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کے کانٹیکٹس بننا شروع ہوں گے, آپ کو انفارمیشن آنی شروع ہوگی. اور دوسری چیز, آپ نے اپنی ایجوکیشن میں انویسٹ کرنا شروع کریں کہ جی آپ جب ایک دفعہ ناک سے اوپر آ گئے, آپ تھوڑے سے اسٹیبلائز ہو گئے, اب آپ پاس انلمیٹڈ ٹائم ہے ٹو پلان اینڈ تھنک کہ یار اوکے میں نے اپنے لیے راستہ چننا کون سا ہے. ابھی آپ ڈیٹ میں پھنسے نہیں ہوئے, اب آپ پاس کھلا ٹائم ہے, آپ سوچ سکتے ہیں اور آگے چل سکتے ہیں. اس میں بہت ساری باتیں ہیں, مطلب میں اب کیا بولوں, ویسے بھی کہانی لمبی ہو رہی ہے. آپ کو ڈاکٹر صاحبہ کا انٹرویو دیکھیں, باقی تو پھر ول کنٹینیو مور آن تھنگس. گاڑی جو ہے کبھی نئی نہیں خریدنی ہے. آپ کو ایڈیکویٹ بڑی اچھی گاڑی میں بڑی اچھی حالت میں گاڑی مل سکتی ہے جس میں آپ پیٹرول ڈال کے سکون سے 1-2 سال بڑی مزے سے چلا سکتے ہیں. آپ کو $3000 میں بڑی اچھی گاڑی ملنی چاہیے. $3000 کتنے, 3 لاکھ 4.5 لاکھ روپے بن جائیں گے. اس پہ بھی آپ خیر تھوڑی بہت فائنینسنگ کر سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں, یا اتنے پیسے تو شاید ہوں. اور اگر امیجیٹلی آپ اپنے گھر کے قریب ہی کوئی جاب کر رہے ہیں تو شاید آپ کو انیشلی گاڑی کی بھی ضرورت نہ ہو. اچھا بسنگ سسٹم ہے, اچھا پبلک ٹرانسپورٹ ہے, سائیکل خرید سکتے ہیں اگر سردیوں کے دن نہیں ہے تو بناوٹ چھوڑ دیں, گھمنڈ چھوڑ دیں, سادہ ہو جائیں, صحرائی ہو جائیں, زندگی بہت آسان ہے اور مزے ہوں گے. ڈاکٹر صاحبہ کی سنتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. For my background, I was born and raised in KPK. خیبر میڈیکل کالج سے میں نے MBBS کیا. This was in 1989. اور اس کے بعد میں نے obstetrics and gynecology میں membership لی from the College and Physician Surgeons of Pakistan. اور پھر ادھر سے میں نے FCPS کیا
for obstetrics and gynecology. I worked there for a bit. उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कनाडा आ गए. यहाँ पे मैंने दोबारा से residency join की, and I finished 4 years of residency in University of Western Ontario in London. Now I'm working as a staff obstetrician gynecologist in Lakeridge Health, Oshawa, Ontario. So when I was going through the process myself, this was 16-17 years ago, उस वक्त थोड़ा सा fragmented था ये सारा जो procedure था. There wasn't a clear pathway for it. लेकिन generally the system is the same regardless of which country you go into. First step उसमें ये होता है कि आपकी जो previous qualifications होती हैं तो उनको ये लोग assess करते हैं to see whether they would tally with the qualifications that a medical student would get here in Canada. और उसके बाद फिर आपकी जो pathway होता है into the residency system, you're competing the same way as a Canadian graduate would. With the exception that there are spots for international graduates जिसके लिए आप लोग compete करते हैं against other international graduates. So when I was going through the procedure, initially there were a couple of exams और फिर एक OSCE जो कि clinical exam होता है. उसके बाद once you clear that, उसके बाद आप एक procedure होता है जिसे CAMS कहते हैं, Canadian Residency Matching. Then you enter into that and you apply for it, and if you match with a spot in a Canadian university, you would get that. Procedure generally more or less is the same, except it's clearer now. तो एक clear pathway है. Previously ये लोग हर एक step पे file को review करते थे, and they would stop and disqualify you, or disqualifying is actually a very strong term to use, but they would kind of pause the procedure because they needed more information. लेकिन अब जो है तो अब एक clear pathway है. You have to go through a couple of exams and then you just enter into the CAMS matching procedure. Advice मेरी graduates के लिए यही होगी कि try and come the sooner the better. इससे कि आपका सारी जो knowledge base होता है, that is fresh in your mind. Clinical practice will serve you. It will serve you better when you start your residency. लेकिन जो initial examinations होते हैं, it's better if you do it soon after your graduation. It's a smoother transition into your training. दूसरी बात ये कि it's difficult for you to switch your training from one country to another. अगर आपकी training एक तरीके से हुई है, it kind of sticks with you. So it's difficult for you to switch gears and switch into something else. लेकिन अगर आपकी जो medical knowledge है, वो हर जगह वही होती है. So once you finish your graduation, you come here, you start your residency here, और जो system में आपकी जो progression होती है, that's smoother. जो Canadian residency matching होती है, that's quite competitive, but लेकिन ये competition जो है ये it's the same for all graduates. There's a pool of graduates जो कि which are divided into two. One is the Canadian graduate pool जो कि who are competing amongst each other for the residency spots, and then there's a smaller quota for international graduates. इस system में थोड़ी सी problem ये होती है कि there are a lot more international graduates and much lesser spots. Especially जो surgical specialty के spots होते हैं, those are very rare and very sought after. और बहुत qualified लोग होते हैं who are actually trying to get those 2 spots. 2 or 3 spots usually होते हैं surgical जो residency के लिए होती हैं openings in every university. जो family medicine के spots होते हैं या GP जिसे हम कहते हैं general practitioners, वो openings ज़्यादा होती हैं. So if you are thinking about being a family doctor, तो उसमें enter होना ज़्यादा easy होता है compared to surgical specialties. It depends on your personality. It's actually very difficult working in a surgical field here because maybe not so much in Canada, it's more in America, but it's a North American system where people are very result oriented, or they need a lot of attention, and so keeping in the same context of things, there are a lot more lawsuits in the surgical specialties compared to others. So it depends on your personality. If you have a passion for what you do and it's difficult for you to switch to something else, then absolutely it's going to be very difficult. But some people just want to, because everything comes down to your financial goals, right? And if people just want to have a good living, and you're going to have an excellent living if you're a GP, with a lot less stress. So you get a lot more out of your profession
if you are a GP and you want a stress-free life, or you want a little bit of time for your family, or if you have young kids and you don't really want to, spend 18 hours in your at your work, then absolutely it's a good switch. The thing with people who come from a place like Pakistan is people take everything very personally, and I include myself in that as well. It's very, very difficult facing a rejection, especially if you were very good academically or professionally. It's very difficult trying to get a spot, and you actually see people around you and you say, okay, you know what, I've done this procedure 10 times more than you have, and yet you're sitting there and you're judging me on my professional kind of capabilities. So it's very difficult, but you have to keep an open mind. It's the system anywhere, health system is a very sensitive field to work in. So you have to go through the initial process. You have to learn your life lessons as well as your academic lessons in order to be a good fit for work here. ہماری تو ساری زندگی پشاور میں تھی, and it was a very conservative part of Pakistan, so it was a very big change for us. اور جو challenges ہوتے ہیں تو they're on so many levels. When we were coming to Canada, ہماری ساری family, mainly ہماری زیادہ تر majority family was back in Pakistan. So you're leaving your family, you're leaving your job, financial security, you're here without support, you don't know what's going to happen, there's a lot of uncertainty, and then there's a big culture shock as well. So those are all the things that you have to face. Luckily it worked well for us, lekin jo hamare especially the first year, I found it very difficult. Isliye ke you don't have any backup, right? So if things go wrong, there's not a lot of people to go to. And you don't when you come here, you don't know the system too well, so you're not familiar with what sort of support the system is going to give you. The first year to bahut challenging tha hum dono ke liye, but Haroon had always been very strong in his belief that this was a good move for us, and for some reason that made me settle down, because I could see that he was very convinced that this was what we needed to do. First year mein maine ek do dafa aisa se kaha tha ki why don't we go back, but we didn't, and it worked out. Profession is such a big part of your life and your personality, right? You can't just it's a big part of you. So it was very difficult saying I'm not going to work. I remember first time jab ek letter was addressed to me, and it said Dr. Nazia Tawseef, and I actually started to cry because it had been so long since anybody had called me that. So that was a big part of the challenge, and of course financial issues, right? Because the money that we brought with us from Pakistan, we were just spending that, and it was stressful. Absolutely. I don't think I've ever had a day of discrimination since I started working. My patients, I work in a place where there's a large white population. So initially when I started, I saw very few people from Pakistan and India, and I've had a lot of love and a lot of positivity from my patients. There will always be exceptions. इससे कि ये field इस तरह की है, and the thing about obstetrics is that you're seeing a large population of youngish people who are relatively healthy. Therefore, their focus is not so much on their health as it is on the experience that they're getting. So there are exceptions where there will be people who will not like the way things are done, but I don't think it's anything to do with my background or my race or my color or anything like that. But I don't think there's ever been any time that we've regretted our decision. I think it was a good move. It's a very good country to come to. It's very heterogeneous. There's so many populations here, and the people here are very accepting to other cultures. Every year it becomes better, and it's a lovely, lovely place to raise your kids in.